ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں یہ مضمون آیا ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے 2000 سال پہلے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین اللہ نے پڑھی. یعنی ابھی تو زمین بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، آسمان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے بھی 2000 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کے سامنے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. یہ دو سورتیں اللہ نے ملائکہ کو سنائی. فرشتوں نے جب ان دونوں سورتوں کو سنا تو کہا کہ برکت والی ہے، مبارک ہے وہ امت جس پر اللہ تعالیٰ یہ سورت نازل فرمائے. برکت والی ہے وہ زبان جو ان دونوں سورتوں کو پڑھے، اور برکت والے ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو اپنے دل کے اندر محفوظ کر لے رہے ہیں. تو سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ یہ دونوں وہ مبارک صورت ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین سے 2000 سال پہلے فرشتوں کو سنائی تھی. اس وجہ سے سورہ یاسین سے شروع کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سورہ طٰہٰ، پھر آگے ترتیب کو آگے بڑھائیں گے. اس سورت کا ایک نام تو مشہور ہے سب کے درمیان میں کہ سورہ یاسین. اس سورت کے اور نام بھی آئے ہیں. مثلا ایک نام آیا ہے عظیمہ. عظیمہ کے معنی آتے ہیں بڑے مرتبے والی، اور واقعتاً اس سورت کا بہت بڑا مرتبہ ہے. ایک تیسرا نام آیا ہے سورہ مدافعہ. مدافعہ کے معنی آتے ہیں اپنے پڑھنے والوں سے مصیبت اور تکلیف کو دور کرنے والی. یہ بھی ایک اس کا نام ہے. ایک نام ہو گیا یاسین، ایک نام ہو گیا عظیمہ یعنی بڑے مرتبے والی، ایک نام ہو گیا مدافعہ یعنی اپنے پڑھنے والوں سے تکلیف اور مصیبت کو دور کرنے والی. چوتھا نام اس سورت شریفہ کا آیا ہے مُعِمَّہ. یہ نام تورات میں بھی لکھ دے رہے، پھیلا دے رہے. تو دنیا کی بھلائیاں اور آخرت کی بھلائیاں عام ہو جائے، اس لیے اس کا ایک نام آیا ہے مُعِمَّہ.
पांचवा नाम है इस सूरत का सूरतुल काज़िया। इसको सूरतुल काज़िया इसलिए कहते हैं कि काज़िया के माने आते हैं हाजत पूरा करने वाली। और ये सूरत जो आदमी पढ़ता है उसकी दुनिया की हाजतें भी पूरी होती है और आखिरत की हाजतें भी पूरी होती है। तो इसके नाम के अंदर ही कितने सारे फायदे निकल आए कि जो इस सूरत को पढ़ेगा उसकी मुसीबतें दूर होगी, जो इसको पढ़ेगा तो दुनिया और आखिरत की भलाइयां आम हो जाएगी, जो इसको पढ़ेगा अल्लाह उसकी हाजतों को पूरा करेंगे। इसी तरीके से जो आदमी इस सूरत को पढ़ता है, इस पढ़ने वाले का नाम शरीफ रखा जाता है। सूरत शरीफा और पढ़ने वाले का नाम शरीफ। शरीफ यानी शराफत वाला। तो जो आदमी भी इस सूरत को पढ़ेगा वो आदमी शरीफ हो जाएगा, उसका नाम शरीफ बन जाएगा। इस सूरत की बड़ी फजीलतें आई है हदीस पाक के अंदर। मुख्तलिफ हदीसों में और अल्लाह वालों ने जो उसकी फजीलतें बयान की है वो मैं भी तरतीब आपके सामने जिक्र करता हूँ। एक हदीस के अंदर ये मजमून आया कि जो आदमी खालिस अल्लाह के लिए और आखिरत के लिए इस सूरत की तिलावत करता है, अल्लाह ताला उस आदमी की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। महज अल्लाह के लिए और आखिरत के लिए। तो खालिस अल्लाह के लिए और खालिस आखिरत के लिए जिसने भी इस सूरत को पढ़ा अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। एक दूसरी हदीस में आया है कि अपने मुर्दों के सामने उसको पढ़ो, खास करके जिस आदमी की आखिरी हालत चल रही हो और कभी कभी मौत की सकरात की तकलीफ आदमी को परेशान करती है। इसलिए हदीस में हमको एक दुआ बताई गई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन सकरातिल मौत। ऐ अल्लाह, तो मौत के वक्त जो सकरात की तकलीफ होती है इससे हमको पनाह अता फरमा। उस वक्त बड़ी बेचैनी की हालत होती है। इसलिए हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह मौत की सकरात की तकलीफ से हमारी हिफाजत फरमाए। तो जो आदमी मर रहा हो, मौत उसकी करीब हो और सकरात चलती हो, तो उसके सामने अगर बैठ करके यासीन शरीफ पढ़ी जाए तो उसकी रूह आसानी से निकल जाती है। इसलिए ये काम हमको करना चाहिए कि देखें कि कोई बेचारा बड़ा परेशान है, उसकी रूह निकलने में तकलीफ हो रही है, तो किसी को कहो कि वहां बैठ करके यासीन शरीफ पढ़ लेवे तो इंशाअल्लाह आसानी के साथ उसकी रूह निकल जाएगी। एक रिवायत में आता है कि तुम सूरह यासीन को अपनी हाजतों के आगे करो। हाजतों से आगे करने का मतलब यह है कि कोई भी हाजत हो, कोई भी जरूरत हो, तो पहले सूरह यासीन को पढ़ लो। अल्लाह ताला सूरह यासीन की बरकत से हमारी हाजतों को पूरा कर देंगे। इसलिए हमने अपने बुजुर्गों को देखा कि जब कोई खास हालात होते हैं तो यासीन शरीफ का ख़त्म करते हैं और दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हाजत को पूरा फरमा देते हैं। हमारे यहाँ घरों के अंदर भी मुख्तलिफ हाजतें पेश आती रहती है, तो ऐसे मौके पर घर के मर्द और औरत जमा होकर के यासीन शरीफ की तिलावत कर ले
اور گھر میں بیٹھ کر کے دعا کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گھریلو حاجات کو بھی پورا کر دیں گے۔ تو جو بھی حاجت انسان کی ہو، پہلے سورہ یاسین کو آدمی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حاجتوں کو یاسین کی برکت سے پورا فرما دیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی صبح کے اندر سورہ یاسین پڑھے گا تو شام تک بہت خوش رہے گا، اور شام کو پڑھ لیا تو صبح تک خوشحال رہے گا۔ کتنی اچھی فضیلت ہے۔ آج کل ہر ایک آدمی ٹینشنوں کے اندر، غموں کے اندر، الجھنوں کے اندر پریشان رہتا ہے، تو ایسے حالات میں تو یہ فضیلت بڑی مجرب ہے کہ صبح کے اندر پڑھ لو تو انشاءاللہ شام تک خوش رہو گے، اور شام کو پڑھ لو تو صبح تک خوش رہو گے۔ بڑی فضیلت ہے، اس لیے صبح بھی پڑھ لینا چاہیے اور شام کو بھی سورہ یاسین پڑھ لینا چاہیے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کے پڑھنے سے اللہ تعالی 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کہ 10 مرتبہ پورا قرآن پڑھنے کا جتنا ثواب ہے، اتنا ثواب اللہ تعالی صرف سورہ یاسین کی برکت سے عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں، کہ جو آدمی سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ اس کو 20 حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 20 مرتبہ حج کرنے کا ثواب سورہ یاسین کی تلاوت کی برکت سے، اور 1000 دینار اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جو آدمی سورہ یاسین کو خالی سن لے۔ خالی سن لے تو سننے کے اوپر 1000 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، تو 1000 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب صرف سننے کے اوپر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جو آدمی رات کو اس کو پڑھ لے تو صبح تک میں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ غرض یہ کہ یہ سورہ یاسین کو پڑھنا بہت مجرب ہے، بہت فائدے ہیں اس کے اندر۔ اور وہ جو بیچ میں بات آئی بعض بزرگوں کا قول کہ جو آدمی صبح پڑھ لے شام تک خوش رہتا ہے، شام کو پڑھ لے صبح تک خوش رہتا ہے، اس لیے اپنا معمول بنا لو کہ روزانہ صبح کے اندر اٹھ کر کے سورہ یاسین کم سے کم پڑھ لو، اس کا معمول بنا لو۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، بڑی برکتیں ہیں اس کی۔ آپ ایک مرتبہ شروع کرو اور پابندی کر کے دیکھو کہ ہمارے کاروبار میں، ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے میں کتنی برکت آتی ہے اور کتنی رحمت اترتی ہے۔ اس لیے اس کا معمول بنا کر کے تجربہ کر لو، انشاءاللہ بہت فائدہ رہے گا، بڑا فائدہ رہے گا۔ بلکہ میں تو آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر روزانہ ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے، اور روزانہ نہ ہو سکے تو کم سے کم جمعرات یا جمعہ کے دن سورہ یاسین پڑھ کر کے اپنے مرحوم ابا جان، مرحوم اماں جان، ان کو ایصال ثواب کر دینا چاہیے۔ روز صبح میں کر لو تو بڑی اچھی بات، اور ہفتے میں ایک مرتبہ کر لو تو بھی کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ اپنے مرحوم والدین کا ہمارے اوپر حق ہے، انہوں نے بڑی محنت سے ہم کو بڑا کیا، ہماری بڑی خدمت کی ہے، تو کم سے کم ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھ کر کے ہم ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ امت کے اندر
کوئی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے دل کے اندر سورہ یاسین نہ ہوئے. کوئی مسلمان ایسا نہ رہے کہ اس کے دل کے اندر سورہ یاسین نہ رہے. اس لیے یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ سورہ یاسین کو ہم زبانی یاد کر لیں. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ سورہ یاسین مکتب کے اندر زبانی یاد کروائی جاتی تھی. اس لیے ہمارے یہ جو پرانے بوڑھے ہیں، خاص کر کے میں نے گاؤں میں دیکھا، شہر کا حال تو معلوم نہیں، کہ پرانے جو بوڑھے لوگ ہیں سب سورہ یاسین کے حافظ. اور ماشاءاللہ جب رمضان میں حافظوں کے سامنے سورہ یاسین آتی ہے تو تراویح پڑھانے والے حافظوں کو بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ وہ جن کو صرف سورہ یاسین یاد ہے وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ حافظ صاحب کی ذرا بھی بھول جائے گی تو ہم پیچھے سے لقمہ دیں گے. لقمہ دینے کا بھی ایک مستقل شوق ہوتا ہے. اب ذرا بھی حافظ صاحب نے سانس بدلنے کے لیے بھی تھوڑی دیر کے لیے رکے تو وہ پیچھے سے زور سے لقمہ دیتے ہیں جن کو یاسین یاد ہوتی. بہرحال میں تو یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرانے زمانے کے اندر بوڑھے لوگ ایک معمول تھا کہ اپنے بچوں کو سورہ یاسین یاد کرواتے تھے زبانی. اور 83 آیتیں ہیں، 80 اور 3 83 آیت ہے، اور 83 آیت کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. روزانہ خالی ایک آیت یاد کرو، صرف ایک آیت، تو بھی انشاءاللہ 3 مہینے پورے ہونے سے پہلے سورہ یاسین کے حافظ بن جاؤ گے. ایک آیت صرف روزانہ یاد کرنے کی تو انشاءاللہ جلدی سے حافظ قرآن بن جاؤ گے. میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ بھائی آج کل ورلڈ کپ چل رہا ہے، دنیا کی 8-10 ٹیمیں اس کے اندر کھیل رہی ہے. ایک ٹیم کے 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، تو 11 8 88، تو 88 کھلاڑیوں کے نام یاد رہ جاتے کہ نہیں رہ جاتے؟ کہ بھائی انگلینڈ کی ٹیم میں فلاں ہے، انڈیا کی ٹیم میں فلاں ہے. تو جب وہ گندے کرکٹروں کے نام آسانی سے یاد رہ جاتے ہیں تو 83 آیتوں کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہمت کر لو، نیت کر لو اور محنت شروع کر دو. صرف ایک آیت تو یاد کرنی ہے، زیادہ تو یاد کرنا نہیں ہے. روزانہ ایک آیت یاد کرو تو انشاءاللہ 3 مہینے پورے ہونے سے پہلے سورہ یاسین کے حافظ بن جائیں گے. کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ ہمت کر لو، بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب یہاں سورت شروع ہو رہی ہے تو اوپر لکھا ہوا ہے سورۃ یاسین مکیۃ. یہ ہر سورت کے شروع میں لکھا رہتا ہے کہ اس سورت کا نام کیا اور یہ سورت مکی ہے کہ مدنی ہے. یہ بھی ذرا سا سمجھ لو. قرآن کریم جیسا کہ آپ کو پچھلی مجلسوں میں بتایا گیا تھا کہ 23 برس کے اندر نازل ہوا. اب 23 برس کے اندر 13 برس کا زمانہ تو وہ ہے مکہ مکرمہ کا کہ حضور مکہ مکرمہ میں تھے. 40 برس کی عمر میں آپ کو پیغمبری ملی. اس کے بعد آپ 13 برس مکہ مکرمہ میں رہے. پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینہ میں 10 سال آپ نے زندگی گزاری. تو 13 برس مکہ کے اور 10 برس مدینہ منورہ کے. ہجرت کرنے سے پہلے، مدینہ منورہ کی ہجرت کرنے سے پہلے قرآن کی جو سورتیں اور جو آیتیں اللہ نے اتاری ان تمام کو مکی صورتیں کہتے ہیں. تو جتنی صورتیں اور جتنی آیتیں ہجرت کرنے سے پہلے اللہ نے اتاری ان تمام کا نام رکھا جاتا ہے مکی صورتیں. اب ہجرت سے پہلے حضور کبھی طائف میں تشریف لے گئے، طائف کے اندر جو آیت اتری اس کو بھی مکی کہیں گے.
آپ دین کی دعوت کے لیے مکہ کے اطراف میں جاتے تھے، اس کو بھی مکی کہیں گے، اور ہجرت کر کے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک جتنی بھی صورتیں اور آیتیں اتری ان تمام کا نام مدنی رکھا جاتا ہے۔ اب اس میں ایسا بھی ہوا کہ حضور مکہ حج کے لیے تشریف لائے اور یہاں جو صورتیں اتری اس کو بھی مدنی کہیں گے۔ حضور سفر میں گئے، تبوک گئے، وہاں آیتیں اتری، اس کو بھی مدنی کہیں گے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ مکہ سے مدینہ ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں اتری ان تمام کا نام رکھا جائے گا مکی صورتیں، اور مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد جتنی صورتیں اتری ان تمام کا نام رکھا جائے گا مدنی صورتیں۔ تو یہ سورہ یاسین مکی ہے۔ مکی ہونے کا مطلب ہے ہجرت کرنے سے پہلے اللہ نے اس کو اتارا ہے۔ تو سورۃ یاسین مکیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یاسین۔ اب یہ یاسین کیا لفظ ہے؟ یہ یاسین کا لفظ ہے، اسی طرح الف لام میم کا لفظ ہے، اسی طرح الف لام میم صاد ہے، اسی طرح کاف ہایا عین صاد ہے، اسی طرح طٰہٰ ہے، نون والقلم وما یسطرون میں نون ہے۔ یہ جو بعض صورتوں کے شروع میں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں، الف لام میم صاد، یاسین، طٰہٰ، کاف ہایا عین صاد، اس کو اصطلاح میں حروف مقطعات کہتے ہیں، حروف مقطعات، اور ان کا صحیح معنی صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کا صحیح معنی معلوم نہیں ہے۔ الف لام میم کا کیا معنی؟ کا صحیح معنی اللہ ہی جانتے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ کاف ہایا عین صاد کا اس کا صحیح معنی اللہ ہی جانتے، اللہ کے سوا کوئی اس کا معنی جانتا نہیں ہے۔ طٰہٰ کا اس کا صحیح معنی اللہ ہی جانتے، اللہ کے سوا کوئی اس کا معنی جانتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا الف لام میم صاد، یاسین، طٰہٰ، کاف ہایا عین صاد، یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان میں راز اور بھید کی بات ہے۔ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان سیکرٹ کوڈ ہے، ہم کو کسی کو اس کا معنی نہیں بتایا گیا۔ جیسے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ناپاک محبت ہوتی ہے تو وہاں کچھ سیکرٹ کوڈ ہوتے ہیں، کوئی اس کو سمجھ نہیں سکتا، وہ دونوں ہی سمجھتے ہیں کہ کوڈ میں کیا بات ہو گئی۔ تو یہ تو پاکیزہ محبت ہے اللہ اور اس کے نبی کی۔ تو اللہ اور اس کے نبی کی جو پاکیزہ محبت ہے تو اس پاکیزہ محبت کے اندر یہ سیکرٹ کوڈ ہے، راز ہے، بھید ہے، اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں، بس اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی سمجھتے ہیں، اور ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم کو اس کا ثواب ملے گا، اس کے اوپر اجر ملے گا۔ اب دیکھیے الف لام میم، اس میں ایک تحقیق کے مطابق 9 حروف ہے، الف 3 ہو گئے، الف لام فا، الف لام اور میم، اس میں 9 حروف ہے، ہر حرف پر اللہ 100 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ جو آدمی نماز میں قرآن کو کھڑے ہو کر کے پڑھتا ہے اللہ ہر حرف پر 100 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو خالی الف لام میم
کسی نے نماز میں کھڑے ہو کر کے پڑھا تو 900 نیکی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو یاسین یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے درمیان بھید ہے، اس کا صحیح معنی کسی کو معلوم نہیں ہے، اور ہم پڑھیں گے اس پر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے، نیکی عطا فرمائیں گے۔ اب یہ جتنے بھی حروف مقطعات ہیں اس کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انگوٹھی بنائی جاتی ہے، بعض لوگ ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں، بھئی کیسی انگوٹھی ہے؟ دیکھا تعویذ والی انگوٹھی ہے۔ اب اس میں لکھا کیا ہوتا ہے؟ یہ حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں، الف لام میم صاد کاف یا عین صاد یاسین طٰہٰ، یہ سب اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس کا مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ جو لوگ اس طرح کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں جس میں یہ حروف مقطعات لکھے ہوتے ہیں تو بڑی بے ادبی کا خطرہ ہے، بڑی بے ادبی، اس لیے کہ ایسی انگوٹھی پہن کر کے آدمی بیت الخلاء میں چلا جائے، پیشاب کرنے کے لیے چلا جائے، آدمی کا سطر کھلا ہوا ہو تو قرآن کے حروف کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اس لیے جس انگوٹھی کے اندر یہ حروف مقطعات لکھے ہوئے ہوتے ہیں ایسی انگوٹھی پہننے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، یہی احتیاط ہے، اور اسی میں احتیاط کا تقاضا ہے۔ اس قسم کی انگوٹھیاں پہننے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ ادب تو ہوتا نہیں ہے۔ ایسی انگوٹھی کو لے کر کے آدمی کہیں چلا گیا، کہیں جو ہے سو گیا، اور پھر اس کی بے ادبی ہوتی ہے اللہ کے کلام کی، اور بے ادبی بہت خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے ایسے حروف والی انگوٹھیاں پہننے سے بچنا چاہیے۔ یاسین، اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھئی کسی انسان کا نام یاسین رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ تو اس سلسلے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت کسی کا نام یاسین رکھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یاسین نام رکھنا مناسب نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یاسین کے متعلق ایک روایت یہ آئی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کا نام ہے۔ جب یہ یاسین اللہ کا نام ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام رکھنا جائز نہیں ہوتا۔ تو ایک روایت یہ ہو گئی کہ یاسین اللہ سبحانہ و تعالی کا نام ہے، اسی لیے اللہ کے سوا کسی کا نام یاسین ہونا نہیں چاہیے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ یاسین جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے، حضور کا مبارک نام یاسین ہے۔ علامہ اقبال کے ایک شعر کے اندر بھی انہوں نے حضور کا نام یاسین ہونا استعمال کیا ہے، بہت اچھا شعر ہے حضور کی محبت میں، اس میں انہوں نے حضور کا نام یاسین استعمال کیا ہے۔ فرماتے ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، وہ فخر رسول مولائے کل ختم الرسل جس نے، وہ فخر رسول مولائے کل ختم الرسل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہیں عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ فخر رسول کہ حضور کے سارے نبی ان پر فخر کرتے ہیں، مولائے کل ختم الرسل سارے نبیوں کو ختم کرنے والے، وہ فخر رسول مولائے کل ختم الرسل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، راستے کی مٹی کو وادی سینا کی بلندی پر پہنچا دیا، یعنی صحابہ کرام جو پہلے ایک دم جاہل تھے،
اور ایک دم گئے گزرے تھے، لیکن ہمارے حضور کی صحبت کی برکت سے اللہ نے ان کو اتنا اونچا مقام دیا، اتنا اونچا مقام دیا کہ پوری دنیا کے اندر وہ ہیرو بن گئے۔ تو اسی کو شاعر مشرق فرماتے ہیں کہ غبار راہ کو بخشا جس نے فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ حضور سب سے پہلے ہیں، اس لیے کہ ہے نا بعض روایت میں کہ کنت نبیہ وآدم بین الماء والطین، اللہ نے مجھے اس وقت پیغمبر بنا دیا تھا کہ ابھی تو آدم علیہ السلام کا پتلا بھی نہیں بنایا گیا تھا۔ تو سب سے پہلے بھی ہمارے حضور اور سب سے آخر کے اندر بھی ہمارے حضور۔ نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو اس شعر کے اندر علامہ اقبال نے حضور کا نام یاسین ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے یاسین۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یاسین یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، حبشی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اے انسان۔ یا عربی میں کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یا اللہ یعنی اے اللہ، یا یوسف اے یوسف۔ تو یا عربی زبان میں کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یاسین یعنی اے انسان، اور انسان سے مراد سب سے افضل انسان، اور سب سے افضل انسان یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ کسی انسان کا نام یاسین نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا نام ہو سکتا ہے، حضور کا نام ہو سکتا ہے، اس لیے نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک مسئلہ اور سمجھ لو، دیکھو لکھنے کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک یاسین لکھنے کا یہ طریقہ ہے جو سورہ یاسین کے شروع میں ہے کہ بھئی یوں کر کے یا لکھی ہوئی ہے، پھر اس کے ساتھ سین جوڑی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یاسین شریف میں کہ یاسین کیسے لکھا ہوا ہے۔ اس طریقے سے تو کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، لیکن یاسین لکھنے کا ایک اور طریقہ ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ یا لکھنے کے بعد الف لکھو، یا پھر سین الگ سے لکھو، پھر سین کے بعد یا لکھو، اور یا کے بعد نون لکھو۔ یہ الف سین یا اور نون، یا سین، یہ الف جبر یا، سین یہ زیر سی، نون جبر ن، یا سین۔ ایک لکھنے کا طریقہ یہ بھی ہے، اگر اس طریقے سے لکھے یاسین تو پھر انسان کا نام یاسین رکھ سکتے ہیں۔ وہ مسئلہ دھیان سے سمجھ لینا کہ یہاں جس طریقے سے یاسین لکھا ہے سورہ یاسین کے شروع میں، اس طریقے سے کسی کا نام یاسین نہیں رکھ سکتے، لیکن وہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا یاسین، اس طریقے سے کسی انسان کا نام یاسین رکھنا ہو تو رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن میں ایک دوسری جگہ ایک نبی کا نام آیا ہے، نبی کے خاندان کا تذکرہ کرتے ہوئے، ایک فضیلت والے خاندان کا تذکرہ کرتے ہوئے، سلام علی آل یاسین، سلام علی آل یاسین۔ یہ قرات سبا میں سے ایک قرات میں سلام علی الیاسین کی ایک قرات ہے سلام علی آل یاسین۔ اس لیے یاسین نام رکھنا اس طریقے سے جائز ہے، اور یہاں جس طریقے سے لکھا ہے اس طریقے سے ناجائز ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے بتا دیا کہ سورت شہر کے ایک بڑے مولانا کا نام یاسین ہے، آپ جا کر کے صبح میں ان کو پریشان کر دو کہ رات کو مسئلہ آیا اور آپ کا نام یاسین ہے، اور وہ آ کے میری گردن پکڑے، اس لیے میں نے مسئلے کی وضاحت کر دی کہ یہاں جس طریقے سے یاسین لکھا ہوا ہے اس طریقے سے نام نہیں رکھ سکتے، باقی جو میں نے طریقہ بتلایا اس طریقے سے یاسین نام رکھنا جائز ہے۔ آپ بھی اپنے بچوں کا نام یاسین رکھ سکتے ہیں، بلکہ اس زمانے میں
جہاں لوگ فلمی ہیرو اور کرکٹروں کے نام سے نام رکھتے ہیں، ایسے اچھے اچھے پاکیزہ نام رکھو، گندے نام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو کہ پکا ہے، قسم ہے قرآن کی جو کہ بڑا پکا ہے، والقرآن الحکیم، اللہ نے یہاں قرآن کریم کی قسم کھائی، والقرآن الحکیم، ایسا قرآن جو ایک دم پکا ہے۔ یہ جو قرآن کریم ہے اس میں جتنے بھی مضامین بیان کیے گئے، جتنی بھی باتیں بتلائی گئی، وہ سب پکی باتیں ہیں، کسی بھی بات کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمزوری نہیں ہے، ایک دم پکی بات۔ کہا نے کسی کہنے والے نے کہے قول محمد قول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ایسی پکی باتیں ہیں کہ قیامت تک زمانہ بدلتا رہے لیکن قرآن کی باتوں کے اندر کبھی کمزوری نہیں آ سکتی، ہر زمانے میں اس کی باتیں پکی ہیں۔ سائنس آگے بڑھے، ٹیکنالوجی آگے بڑھے، انسان چاند پر اور منگل پر چلا جاوے، لیکن قرآن کی بات کے اندر کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، ایک دم پکی اس کی باتیں۔ تو اللہ نے یہاں قرآن کریم کی قسم کھائی، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو ایک دم پکا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں قسم کے متعلق، وہ بھی سمجھ لو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قسم کھانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ قسم کھانا یہ اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر قسم کھانا یہ شیطان کی عادت بتلائی گئی ہے۔ بہت سو کا مزاج ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں قسم سے قسم سے قسم سے، یہ شیطان کی عادت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ کے کشف کا واقعہ میں بتلاؤں۔ ایک بزرگ نے دیکھا کہ شیطان جنگل میں کھیل رہا تھا، ہاتھ میں مٹی لے کر کے جیسے بچے کھیلتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ارے تو انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتا ہے، تجھے کہاں کھیلنے کا ٹائم مل گیا؟ تو شیطان نے جواب کے اندر یوں کہا کہ اب میرے بہت سارے دنیا میں چمچے ہیں جو میرا کام سنبھال لیتے ہیں اور مجھے گمراہ کرنے کے لیے ٹائم کم دینا پڑتا ہے۔ میرے بہت سے ایجنٹ لوگ ہیں جو میری جگہ پر کام کر لیتے ہیں اور مجھے جو ہے کھیلنے کا ٹائم مل جاتا ہے۔ کہا اچھا، اگر تیرے جیسا بننا ہوئے کسی کو تو کیسے بنے؟ تو اس موقع پر شیطان نے کچھ باتیں بتائی تھی۔ اس میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ میرے جیسا بننا ہوئے تو قسمیں کھایا کرو، جھوٹی سچی، ضرورت پر بغیر ضرورت کے بات بات میں قسمیں کھایا کرو تو میرے جیسے بن جاؤ گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر ضرورت اور بغیر موقع کے قسم کھانا یہ شیطان کا کام ہے، اس لیے قسم کھانی نہیں چاہیے۔ ہاں کوئی ایمرجنسی حالات ہو، بہت بڑی ضرورت پڑے تو آدمی کو قسم کھانی چاہیے، باقی چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں میں چلتے پھرتے قسم کھانی نہیں چاہیے۔ قسم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور پھر اگر قسم کھانے کی ضرورت بھی پڑے تو بھی اللہ کے نام کی قسم کھانی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اس لیے کہ قسم کا مطلب سمجھتے ہو؟ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کی قسم کھا رہے ہیں اس کی عظمت، اس کی بڑائی ہمارے دل کے اندر ہے، کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، گویا کہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ تو قسم جس کی کھائی جاتی ہے اس کی بڑائی اور اس کی عظمت
ہمارے دلوں کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے ضرورت کے موقع پر جب آدمی قسم کھائے تو صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے. جیسے بہت سو کی عادت ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کی قسم، یہ تو ناجائز ہے. میری بیوی کی قسم، یہ ناجائز کام ہے. اور میرے شوہر کی قسم، بہت سی عورتیں قسم کھاتی ہیں، یہ ناجائز ہے. بہت سے لوگ قسم کھاتے میری بیوی کی قسم، وہ بھی ناجائز ہے. تو اس قسم کی قسم کھانا، بیٹے کی، شوہر کی، بیوی کی، میرے باپ کی، میری ماں کی، یہ سب ناجائز قسم ہے. اور کوئی آدمی قرآن کی قسم کھائے کہ میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، تو کھانی تو نہیں چاہیے قرآن کی قسم، لیکن اگر کسی نے قرآن کی قسم کھا لی تو قسم ہو جائے گی. اور پھر اگر اس قسم کی خلاف ورزی کی تو کفارہ دینا پڑے گا، گناہ ہوگا. جیسے آپ نے قسم کھا لی کہ میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں فلم نہیں دیکھوں گا، اور پھر فلم دیکھنے بیٹھ گیا، تو اب اس کو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا. 10 فقیروں کو کھانا کھلاؤ یا 10 فقیروں کو کپڑے پہناؤ، کفارہ دینا پڑے گا. تو قرآن کی قسم کھانی نہیں چاہیے، لیکن کھا لی تو قسم ہو جائے گی اور پھر اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کیوں قرآن کی قسم کھائی؟ ہم کو تو کہا کہ قرآن کی قسم مت کھاؤ، اور اللہ کھا رہے والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم کھائے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں قلم کی قسم بھی کھائی ہے. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی. اللہ نے پین کی قسم بھی کھائی. بلکہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان بڑے نقصان میں ہے. تو بھائی دیکھو، جیسا میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس کی قسم کھائی ہم اس کی بڑائی سمجھ کر کے قسم کھا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں، سب سے اوپر ہیں، لہذا جو سب سے اوپر اور سب سے بڑے ہیں وہ اپنے سے نیچی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں. اس کے لیے کھانا ہے. اللہ قسم کھا سکتے ہیں اپنے سے نیچی چیز کی. تو قرآن، قلم، زمانہ، یہ سب جو ہے ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی. اللہ کے لیے کھانا جائز، ہمارے لیے جو ہے قرآن کی قسم کھانا جائز نہیں، لیکن کھاؤ گے تو پھر پورا بھی کرنا پڑے گا. تو والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. انک لمن المرسلین، بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. یہ اللہ نے ہمارے حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یقیناً آپ ہمارے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں. تو قسم کھا کر کے اللہ نے یہ بات فرما دی کہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں، آپ ہمارے پیغمبروں میں سے ہیں. دراصل مکہ کے کافروں نے ہمارے حضور کے اوپر تہمت ڈالی تھی، الزام لگایا تھا، اور یوں کہا کہ لست مرسلا، اے محمد آپ رسول نہیں ہیں. یہ مکہ کے کافر کہا کرتے تھے. یہ قرآن یہ تو شاعری ہے، نعوذ باللہ، آپ تو جادوگر ہیں. ایسی ایسی گندی گندی باتیں مکہ کے کافر ہمارے حضور کو کہا کرتے تھے کہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ شاعر ہیں، قرآن شاعری ہے، آپ جادوگر ہیں، قرآن جادو کا کلام ہے. ایسی ایسی گندی گندی باتیں مکہ کے کافر ہمارے حضور کو کہا کرتے تھے. اس پر اللہ نے فرمایا انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سچے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں، اور کافر کی بات جھوٹی ہے، یہ مکہ والوں کی باتیں جھوٹی ہیں، آپ بالکل سچے رسول اور سچے پیغمبر ہیں. دیکھیے پورے قرآن کے اندر
قسم کھا کر کے صرف ہمارے حضور کو اللہ نے رسول اور پیغمبر ہونا بیان فرمایا ہے۔ حالانکہ اللہ کے بہت سارے نبی ہیں، 1.25 لاکھ یا اس سے زیادہ یا اس سے کم اللہ کے نبی ہیں، لیکن پورے قرآن میں کسی پیغمبر کے لیے اللہ نے قسم کھا کر کے نہیں فرمایا کہ تم ہمارے پیغمبر ہو۔ صرف ہمارے حضور کی خصوصیت ہے، امتیازی شان ہے، کتنا اونچا مقام ہمارے حضور کا کہ اللہ قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ ہمارے پیغمبر ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں۔ یہ سارے رسولوں کی جماعت میں ہمارے حضور کی امتیازی شان ہے، امتیازی مقام ہے کہ اللہ نے آپ کے پیغمبر ہونے کو قسم کھا کر کے بیان کیا۔ علی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر ہے، سیدھی راہ پر ہے، علی صراط مستقیم، آپ سیدھی راہ پر ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہیں اور آپ بالکل سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ لہذا جب آپ سیدھے راستے پر، تو جو آپ کی پیروی کرے گا وہ بھی سیدھے راستے کے اوپر، جو آپ کی سنت پر چلے گا وہ بھی سیدھے راستے پر، جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا وہ بھی سیدھے راستے پر، ایسا سیدھا راستہ جو سیدھا جنت تک لے جانے والا ہے۔ علی صراط مستقیم، معلوم ہوا کہ پیغمبر کے راستے پر چلنے والا وہ سیدھے راستے پر، اور ایسے سیدھے راستے پر جو اس کو سیدھا جنت کے اندر پہنچا دے گئے۔ علی صراط مستقیم۔ تنزیل العزیز الرحیم، اتارا گیا ہے زبردست مہربان کی طرف سے، قرآن اتارا گیا ہے زبردست مہربان کی طرف سے۔ کہ یہ قرآن کس نے اتارا؟ تو کہا ایک زبردست مہربان خدا نے آپ کے اوپر اتارا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم جیسے ناقدرے اور گندے ان انسانوں کی ہدایت کے واسطے قرآن جیسی دولت نازل فرمائے۔ باقی ہم کہاں اس لائق تھے، ہم کہاں اس قابل تھے کہ اللہ اتنا عظیم قرآن، اتنا برکتی قرآن ہم جیسے گندوں کے لیے اتارے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اس نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اتنا بڑا قرآن، اتنی برکتوں والا قرآن ہمارے لیے اتار دیا ہے۔ اور یہ قرآن اللہ زبردست نے اتارا ہے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا۔ لوح محفوظ یہ ایک جگہ کا نام ہے جو 7 آسمان کے بھی اوپر ہے۔ وہاں انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، وہاں پہلے قرآن تھا، وہاں سے اس کو اتارا گیا پہلے آسمان کے اوپر جو ہم کو نظر آتا ہے، وہاں یہ قرآن اتارا گیا ہے 1 مرتبہ پورا، اور پھر وہاں سے 22 سال اور 6 مہینے کی مدت میں تھوڑا کر کے جبرائیل امین ہمارے حضور کے پاس دنیا میں قرآن لاتے رہے۔ تو پہلے لوح محفوظ میں تھا، وہاں سے پہلے آسمان پر آیا اور وہاں سے دنیا کے اندر آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اپنی مہربانی سے اس دنیا والوں کے لیے زمین پر نازل فرمایا ہے۔ یہ جو سورہ یاسین ہے، ایک بات اور سمجھنے کی ہے۔ کبھی کبھی آپ نے بیان میں ایک لفظ سنا ہوگا، شان نزول۔ شان نزول کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھ لو۔ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں وہ آیتیں اور صورتیں 2 طرح کی ہیں۔ بعض آیتیں اور بعض صورتیں وہ ہیں جو اللہ تعالی نے خود بخود زمین کے اوپر اتار دی کہ چلو یہ صورت اتار دو، یہ آیت اتار دو۔ تو اللہ نے بذات خود قرآن کی بہت ساری صورتیں اور بہت ساری آیتیں زمین والوں کے لیے اتار دی۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ نے خود اتاری،
بعض آیتیں اور بعض صورتیں وہ ہیں جو کسی کے سوال کے جواب میں اللہ نے اتاری. کوئی آدمی آیا اور حضور سے سوال کیا یستفتونک فی النساء کہ لوگ عورتوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں. تو ایسے قرآن میں بہت سارے سوالات ہیں. تو اس زمانے میں صحابہ حضور سے سوال کرتے تھے. تو جو سوال حضور سے کیا گیا ہے اس سوال کے جواب میں اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری. جیسے پہلے آپ کو ایک مثال دی تھی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ مکہ کے کافروں نے آپ سے روح کے متعلق سوال کیا تھا کہ یہ روح کیا چیز ہوتی ہے. تو قرآن کی بعض آیتیں اور بعض صورتیں وہ ہیں جو کسی کے سوال کے جواب میں اللہ نے زمین پر اتارے. سوال کے جواب میں. اور کبھی کیا ہوا کہ کوئی واقعہ ہو گیا, کوئی قصہ ہو گیا, اس قصے کے متعلق اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی. جیسے ایک عورت آئی حضور کے پاس اور آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. تو کوئی واقعہ ہو گیا, کوئی قصہ ہو گیا, اس پر اللہ نے قرآن کی کوئی صورت اتار دی. تو جس واقعے کی وجہ سے, جس قصے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی صورت اتار دے اس کو کہتے ہیں شان نزول. نزول کے معنی اترنا, شان کے معنی شان, کہ اس صورت کے اترنے کی شان کیا بنی, کیا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اتارا. تو یہ شان نزول بھی بڑی اہم چیز ہوتی ہے. تو یہاں بھی ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو کیوں اتارا, وہ کون سا قصہ ہو گیا کہ جس قصے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کو اتارا. وہ قصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سامنے بیٹھ کر کے قرآن پڑھا کرتے تھے. کبھی نماز میں, کبھی نماز کے بغیر قرآن پڑھتے تھے. اور مکہ کے قریشی جو کافر تھے وہ بھی وہاں ہوتے تھے اور وہ سب عربی تھے, عربی ان کی زبان تھی, تو وہ قرآن کو سمجھتے تھے. اب جو حضور زور زور سے قرآن پڑھتے تو اس کی وجہ سے مشرکین کو, قریشیوں کو تکلیف ہوتی تھی. اس لیے کہ قرآن میں کہیں ان کے بتوں کی برائی آ رہی ہے کہ بت پرستی غلط کام ہے, بتوں کے لیے کچھ بری باتیں آ رہی, اس کی وجہ سے مشرکین کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ حضور زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے. قریشیوں نے یہ سوچا کہ ہم حضور پر نعوذ باللہ ہاتھ چلائے. ہاتھ چلائے یعنی نعوذ باللہ حضور کی گردن دبا دے یا حضور کی پٹائی کرے. اس قسم کی بری نیت سے قریشیوں نے حضور پر ہاتھ اٹھایا. جیسے ہی بری نیت سے انہوں نے حضور پر ہاتھ اٹھایا تو ان کے ہاتھ یوں ہو گئے, یوں مارنے گئے تو قدرتی سب کے ہاتھ یوں ہو گئے, یعنی گردن میں بندھ گئے, ایک دم گردن میں لٹک گئے, حضور کو مار نہیں سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کا انتظام تھا کہ اللہ نے حضور کی حفاظت فرما لی. اور جیسے وہ قریشی مارنے گئے سب کے ہاتھ یوں بند گئے گردن کے اندر اور سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی, کچھ نظر نہیں آتا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو گئے تھے حضور کو مارنے کے واسطے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسی سزا دی کہ سب کے ہاتھ یہاں یوں ہو گئے, قدرتی نکلتے ہی نہیں, چھوٹتے ہی نہیں, اور آنکھیں اندھی ہو گئی کہ کچھ نظر نہیں آتا اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو جلدی جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنی زبان سے واسطہ دیا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا واسطہ دیتے ہیں, اپنے خاندان کا واسطہ دیتے ہیں. چونکہ سارے قریشی حضور کے خاندان والے تھے, سارے قریشیوں کے ساتھ حضور کا خاندانی رشتہ تھا, تو انہوں نے بھی واسطہ دیا کہ ہم اللہ کے نام کا واسطہ دیتے ہیں, خاندان کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ کا خاندان ایک ہے, ہمارا خاندان ایک ہے,
پھر ہم کو یہ تکلیف ہو گئی ہے، ذرا آپ اللہ سے دعا کر کے یہ تکلیف کو دور کروا دیجیے۔ جب انہوں نے بہت معافی مانگی اور خاندان کا واسطہ دیا، اللہ کے نام کا واسطہ دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ ان کو جو تکلیف ہے وہ تکلیف دور ہو جائے، یعنی اسی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، اسی کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ باقی رحمت للعالمین بولنا بہت آسان ہے اور رحمت للعالمین بننا بہت مشکل ہے، کہ جو مارنے آئے تھے اور جن کو قدرتی سزا ہو گئی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ باقی ہم تم ہوتے تو کیا کہتے؟ نہیں، ایک آدھ مہینہ تو ایسا رہنا ہی چاہیے، تو تمہاری آنکھ کھلے، ایک آدھ مہینہ تم لوگوں کو سزا ہونی چاہیے، تب جا کے پھر میں دعا کروں گا تاکہ آئندہ تم لوگ ایسی شرارت نہ کرو۔ لیکن انہوں نے آ کر کے معافی مانگی تو فوراً حضور نے دعا کر دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تکلیف کو دور فرما دیا۔ اس قصے کے اوپر کہ قریش حضور کو مارنے آئے تھے اور ان کے ہاتھ بند گئے، پھر حضور کی دعا کے اوپر ان کے ہاتھ کھل گئے، آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت شریفہ نازل فرمائی۔ کہاں تک نازل فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت شریفہ کو قریش مکہ کے اس واقعے کے اوپر نازل فرمایا۔ بہرحال یہ صورت شریفہ شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے ان سب کے اوپر